बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबकी फीडबैक और आप सबकी इंकरेजमेंट का बहुत शुक्रिया। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए। बहुत सी बातें और मुझे बड़े दिलचस्प कमेंट्स मैं कई दफ़ा पढ़ रहा होता हूँ तो कई तो दोस्त मुझे हैरान कर देते हैं। कोई ये कहता है कि मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, कोई कहता है जी मैं यूथिया हूँ, कोई कहता है जी मैं मुस्लिम लीग नून का एजेंडा फॉलो कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है अगर दोनों मुझसे नाराज़ हैं इसका मतलब है कि फिर मैं कुछ दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहरहाल जो आप कहें, अगर वो इखलाक के दायरे में हो तो सारा को, पर अगर बद इखलाकी भी हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं यही कहूँगा कि चलें कोई नहीं, अल्लाह आपका भला करे। तो जनाब खबरें बड़ी ताज़ा तरीन है और मामलात ज़रा गर्म है तो आपके सामने रख दिए जाएँ। एक तो ये कि आपने देखा होगा कि कुछ सर्वेस किए ट्विटर के ऊपर। अब ये ट्विटर सर्वेस बड़े दिलचस्प होते हैं, पता नहीं कौन कितना इफेक्टिवली या ऑथेंटिक इसके अंदर कितने ऑथेंटिक होते हैं या कौन कितना इफेक्टिवली करता है, क्या करता है और कौन किसको किस तरह से प्ले आउट करती हैं चीज़ें। तो वो सर्वे किए गए हैं और फिर उसके ऊपर हमारे कुछ सहाफ़ी जो ज़ाहिर बात है उनका ये ख्याल है कि जी ये बड़ा रिप्रेसिव रजीम है और फिर मियां नवाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट कंधों में बिठा के ला रही है। तो वो देखें इमरान खान की मकबूलियत कितनी ज़्यादा है। तो इनमें से क्या है, ये कितने हैरान कौन है या नहीं है, तो ज़रा इस पर बात करूँगा। इमरान रियाज खान की बड़ी अच्छी बात हुई कि उनकी एक सहाफ़ी से मुलाकात हुई। उन्होंने उनकी एक बड़ी ब्रीफ सी वीडियो सामने आई है जो कि बहुत खुशाइंद है और जितनी बातें की जा रही थी कि शायद कि खुदा न खास्ता कि उनको कोई ज़बान में लुकनत आ गई है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ज़रूर हुआ होगा क्योंकि वो बहुत शदीद मसाइल का शिकार रहे हैं, लेकिन कम से कम ये एक इनकरेजिंग बात है कि उनकी वीडियो आ गई है और मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी वो अपने व्लॉग्स भी दोबारा शुरू करें, अपनी सहाफ़त को दोबारा रिज्यूम करें जहाँ से उन्होंने छोड़ी थी। एक धमाका खेज ट्वीट जिसके अंदर बहुत सी बातें छुपी हुई हैं वो की है हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने। ज़रा आपके सामने वो रखूँगा न्याजी साहब क्या कहना चाह रहे हैं और न्याजी साहब की जो मकसद है वो क्या है। मुस्लिम लीग नून के दोस्तों से ज़रा बहुत एहतराम के साथ उनके रोज़ नए नए मतलब जिसे कहते हैं ना शगुफे होते हैं। कोई ये कहता है कि जी वो फलाना माइनस हो जाए तो फिर पीटीआई से बात हो सकती है, फलाना माइनस हो जाए तो फिर पीटीआई से बात हो सकती है। साथ ही कहते हैं जी पीटीआई के लोग तो होंगे ही नहीं तो फिर टिकट किसके पास होगा, जब टिकट किसके पास नहीं होगा तो लोगों ने वोट किसको देना है। फिर आप कहते हैं नहीं जी इलेक्शन तो बड़ा फ्री एंड फेयर होगा और सबको मौके मिलेंगे, तो बादशाह लोग हैं फिर आप। और हमारे मुल्क में जो एहतसाब करने वाले लोगों के हवाले से बात करने वाले, इंसाफ करने वाले लोग जिन्हें हम मौजूद जज साहबान कहते हैं, वो सिवाय अपने सबका एहतसाब और सबके लिए इंसाफ चाहते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं चाहते, इंट्रोस्पेक्शन अपनी नहीं करते। तो ज़रा जो बातें हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। एक अजीब सा एक शख्स दुनिया से चला गया, यानी परवेज़ मुशर्रफ साहब दुनिया से चले गए। वो संगीन गद्दारी केस अभी भी लगा हुआ। मेरे ख्याल में तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत से लोग होते हैं कि मैं ये इन्फेक्शस हो जानी चाहिए। एक शख्स दुनिया से चला गया, उसको आपने क्या सज़ा देनी है यार, या मतलब उनकी कब्र का ट्रायल करना है आपने? आप छोड़ें यार, वो कहते हैं लेट द स्लीपिंग डॉग लाए एंड लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। जो हो गया वो बिल्कुल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने गलती की थी और गैर आइनी काम किया था, एक नहीं दो दफ़ा किया था। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप जो लोग दुनिया से चले जाएं उनकी कब्रों की भी ट्रायल करना शुरू कर दें। मुझे इसका कोई तुक समझ नहीं आती। लेकिन सबसे पहले ज़रा मैं बात कर लूँ, वो जो सर्वेज हुए हैं वो बात की जा रही है कि इमरान खान इतने मकबूल हैं। देखें जी, कई सहाफ़ी ट्वीट करें कि जी कमाल आदमी है, जी कमाल आदमी। अरे मेरी बात सुने यार, पता नहीं आप लोग किस दुनिया में रहते हैं भाई, ये कोई ख़बर ही नहीं है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी तो सोशल मीडिया पे वैसे ही पता है। ट्विटर के ऊपर अगर आप डालें, कोई बंदा भी मैं भी पोल डाल दूं जी के ठीक है जी, पोल आपने डाला है और कि जी मेरे 48 घंटे दे रहा हूँ पोल करें जी इसके ऊपर कौन अगला वज़ीर आज़म या किसकी कौन मकबूल है, तो वो इमरान खान की जमात का आ जाएगा। इमरान खान की मकबूलियत है जो ट्विटर और सोशल मीडिया के ऊपर तो अपनी जगह मौजूद है, प्लेटफॉर्म एक्स पे मौजूद है, लेकिन उन्होंने अपनी असल मकबूलियत लास्ट ईयर दिखाई थी। लेकिन ये जो विक्टिम हुड है ना पीटीआई का, और जो हमारे कई सहाफ़ी उस रॉ में बह चुके हैं कि जी कमाल है और बड़ा जुल्म हो गया इमरान खान के साथ, बड़ा जुल्म हो गया और बड़ा जुल्म कर दिया तहरीक इंसाफ के साथ, वो पता नहीं मुझे समझ नहीं आती ये शख्सियात कहाँ थी। लड्डू खा रहे थे टीवी के ऊपर बैठ बैठ के ना, वो कोई गुलाब जामुन खा रहा था, कोई लड्डू खा रहा था जब इमरान खान की जमात आ रही थी। कुछ बेचारे ऐसे जैसे कहते हैं ना मुझे कहते हैं ना वो क्या उसे कहते हैं, मेल्ट डाउन हो रहा था कुछ लोगों को जब इमरान खान की हुकूमत जा रही थी। कोई अजीब जला हुआ है कईयों को। मैंने मतलब कई तो ऐसे जिनकी मुझे समझ भी नहीं आती, कई ऐसे थे जो पता नहीं वो एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट करके कोई जूतियां मार रहा है, कोई क्या कर रहा है, मतलब वो नॉर्मल कोई नहीं था। कोई वैसे आंसू बहा रहा है, जैसे ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे इस मुल्क के अंदर पहले कभी किसी के साथ ज्यादती हुई नहीं।
بھائی پہلے بھی ہوئی تو یہ ذرا مانے نا. میں ہمیشہ روز آپ کو یہ بات کہتا ہوں, اس بات کو مانے, لیکن مانتا کوئی نہیں ہے. وہ کہتے نہیں تھی اب بہت بڑی زیادتی ہوگی, پہلے کو چھوڑیں, پہلے کو چھوڑ دیں, آج بہت بڑی زیادتی ہوئی. چلیں آپ کی مرضی ہے, جو مرضی کہتے رہیں. اب حفیظ اللہ نیازی صاحب نے جو ٹویٹ کی ہے جی, وہ بڑی زبردست ہے. انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ بمقابلہ سیاست, 4 بڑی لڑائیاں. پہلی لڑائی 1971 میں اسٹیبلشمنٹ کو شکست ہوئی. دوسری لڑائی 1977 میں. اس لڑائی میں سیاست کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. یعنی پہلی لڑائی 71 میں ملک 2 لخت ہو گیا. 1977 کا الیکشن ہوا تو اس لڑائی میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ایونچولی ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. تیسری لڑائی 1999 میں ہوئی, جس میں سیاست تضحیک آمیز معاہدے پر مجبور ہو گئی. یعنی میاں نواز شریف کو معاہدہ کر کے باہر جانا پڑا, مارشل لا لگ گیا. بظاہر اسٹیبلشمنٹ کی جیت ہوئی. وقت نے بتایا کہ سیاست پلٹ کر جب لوٹتی تو اسٹیبلشمنٹ کو ہتھیار ڈالنے پڑتے. مشرف صاحب کو ہتھیار ڈالنے پڑے. 2007 کے اندر بی بی کے ساتھ بھی ڈیل کرنی پڑی, اس کے نتیجے میں میاں صاحب بھی واپس آ گئے. چوتھی لڑائی میرا ڈر ہے کہ ان میں دونوں نہ ہار جائیں, کہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم ایک کی چونچ اور ایک کی دم. اس کشمکش میں کہیں مملکت نہ ہار جائے. یعنی صاحب کا کنسرن اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہمارا بصد احترام, میرا ملک, آپ کا ملک, ہمیں اپنے ملک سے بہت پیار ہے, لیکن ہم نے اپنے ملک کو تجربہ گاہ بنایا ہوا ہے. جب تک یہ ایکسپیریمنٹس, تجربے ہم کرنا چھوڑیں گے نہیں, پروجیکٹس کرنا نہیں چھوڑیں گے, تو ملک درست نہیں ہوگا. یہ پروجیکٹ ہم نے کیا. آخری پروجیکٹ تھا جو ہم نے عمران خان صاحب کی صورت میں ایک لائے گئے, ان کے ساتھ 9 رتن لائے گئے. ان 9 رتنوں نے کیا کیا, عمران خان صاحب نے کیا. یہ کیا کیا, یہ توشہ خانہ, یہ فراگوگی, یہ ہیرے, یہ فلان, یہ کیا. یہ پروجیکٹ تھا جی جو ہماری اس وقت کی محبوب اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی, اور انہوں نے کیا. چلیں وہ بادشاہ لوگ تھے, طاقتور لوگ تھے, مجھ جیسا عام آدمی تو نہیں کوئی بول سکتا تھا, لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں لائے تھے, تجربہ کر لیا, وہ جوڑوں میں بیٹھ گیا ملک کے. اب پھر پی ڈی ایم آئی, آپ نے پھر عمران خان کو وائنڈ اپ کرایا, پھر آپ پی ڈی ایم آ گئی, اب میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں. تاثر, لوگ کہہ دی تاثر ہے. میں تو ہر دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میاں نواز شریف کے لیے آسانیاں, ان کے لیے معاملات درست اسٹیبلشمنٹ نے کی ہیں, اور وہ واپس آ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں ڈیل کے, ہاں جی ڈیل ارینجمنٹ آپ سے جو مرضی نام لے دیں, وہ اسی کے تحت آ رہے ہیں, لیکن ملک تو نہیں آگے بڑھ رہا. ملک تو کوئی نہیں. ہاں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این آئے گی تو ملک آگے بڑھے گا. ہاں وہ اب وقت بتائے گا. میاں نواز شریف صاحب کا ٹیسٹ ہے جی, اگر واقعی وہ اقتدار میں آتے ہیں تو ملک کتنا آگے بڑھے گا. لیکن اس وقت بھی ملک کے حالات اتنے برے نہیں تھے جب بیٹھے بیٹھے ملک کو تلپٹ کر دیا گیا, حکومت بھیج دی, وزیر اعظم فارغ کر دیا, اور ایک شہزادے کو لے آئے, اور پھر شہزادے نے آپ کو یہ تحفے دیے, گوگیز اینڈ گوگاز اینڈ گاماز. میں تو یہی نام دوں گا یار. یہ آپ کی سیاست ہے ٹوٹل. اور پھر آپ نے میر جعفر, میر صادق, ڈرٹی ہیری, فلانا, یہ کر دو, وہ کر دو, لڑو, جو دھمکی دیتا ہے فلان کرو. پھر جناب وہ جو کل کے بچے تھے, انہوں نے ٹویٹر پہ بیٹھ کے گالیاں دینی شروع کر دی, فوج کو گالیاں دینی شروع کر دی, اور وہ جناب چیمپئن بن گئے. اور پھر آپ نے جو آپ جتنی نفرت انجیکٹ کرتے گئے, چلے جی آپ کے محبت کرنے والے کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی تعلق نہیں تھا 9 مئی سے, لیکن اس نفرت کا نتیجہ 9 مئی ہوا. پھر یہ پروجیکٹس کرنے والے ہمارے بادشاہ لوگ جو ہیں, وہ سوچیں کہ یہ پروجیکٹس ہمیں کتنے ہمارے گلے پڑے ہیں. پنجابی میں کہتے ہیں ہن چھڈ دیو سر, ہن جان دیو. لیکن پتہ نہیں جی, سارے تگڑے لوگ ہیں. اب ذرا میں آ جاؤں جی مسلم لیگ نون کے بعد, آج ذرا باتیں کراری ہونی چاہیے. ثناء اللہ صاحب نے فرمایا, میرے خیال میں شہزیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں, انہوں نے کہا جی کہ جو لوگ 9 مئی میں انوالوڈ ہیں, اگر ان کو مائنس کر دیں تو ان سے بات ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا جی کہ 9 مئی کے مجرموں کو مائنس کر دیں تو ان سے بات چیت ہو سکتی ہے. اچھا مجھے بتائیں, 9 مئی کے مجرم جنہیں آپ کہتے ہیں, ایک تو ظاہری بات ہے عمران خان, پھر ان کی جتنی فرسٹ ایئر ہے, یہ سارے تو پی ٹی آئی میں پھر بچے کا کون؟ مطلب علی ظفر صاحب وہ ہلکے کی سیاست نہیں کرتے, آنریبل آدمی ہے, لیکن وہ ہلکے کی سیاست نہیں کرتے. کون ہے؟ رؤف حسن صاحب. اور کون ہے؟ وہ کوئی سینیٹر صاحب. یہ لوگ تو یار, ان کا تو یہ تو عوام کے ساتھ ان کا کنیکٹ ہی کوئی نہیں ہے. ٹیکنوکریٹ سے زیادہ ان کا کیا تعلق بھائی؟ تو اصل میں تو بندہ بچا ہی کوئی نہیں پی ٹی آئی کے اندر, تو بات کس سے ہوگی؟ پرویز خٹک صاحب سے. انہوں نے اپنی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز بنا دی, اور بہت سے لوگ آئی پی پی کے اندر چلے گئے, تو بچا کون ہے پی ٹی آئی میں؟ بات کس سے ہوگی؟ کسی سے بھی نہیں ہوگی. عجیب بادشاہوں والے کام کرتے ہیں. اور ایک اور بات جو انہوں نے کہی, انہوں نے کہا جی جو مخلوط حکومت ہوتی ہے, یہ جو معلق جو پارلیمنٹ ہوتی ہے, وہ کیا انہوں نے لفظ استعمال کیا, I'm sorry, میری اردو کسی جگہ دھوکہ کھا دے جاتی ہے مجھے. تو انہوں نے کہا جی ہنگ پارلیمنٹ جو ہوتی ہے, جس میں اس کے نتیجے میں کوئی مخلوط حکومت بنے گی, تو وہ تو ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتی. اب یہ رانا صاحب نے
ویسے تجزیہ دیا ہے یا انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہمیں تو کم سے کم میجورٹی ملنی چاہیے؟ اور پھر لوگ کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہہ نہیں رہے، وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں میجورٹی چاہیے۔ اب اس پہ جتنی تنقید ہونی ہے ہو جائے، لیکن جو باتیں ہمارے مسلم لیگ نون کے دوست کر رہے ہیں وہ تو سمجھ نہیں آتی یار۔ اوپر سے طلال چودھری صاحب نے کیا کہا جی، میں حال میں منصور علی خان صاحب کے پروگرام میں، انہوں نے کہا جی بندے ہوں گے ہی نہیں، سارے تو بھاگ بھوگ گئے ہیں۔ اچھا یار بھاگ چلو، پی ٹی آئی میں 9 مئی ہوا، سب کچھ ہوا، کئی بھاگے، کئیوں کو بھگایا گیا، کئیوں کو کہا گیا بھی تم لوگوں نے کیا ہے نا تو پھر یا تو ڈرائی کلین ہو جاؤ یا پھر اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو وہ لوگ بھاگ بھوگ گئے، تو وہ کہتے ہیں جی اب لوگ ہی بھاگ گئے ہیں تو پھر ووٹ کس کو ملنا ہے؟ یہ ویسے بات پریکٹیکلی تو بالکل ٹھیک ہے کہ جب ٹکٹ ہولڈر ہی کوئی نہیں ہوگا تو پھر ووٹ کس کو دے گا پی ٹی آئی کا ورکر؟ لوگ کئی البتہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عوام میں بڑا غصہ ہے پی ڈی ایم کے خلاف اور پی ڈی ایم کو تو ووٹ نہیں ملے گا۔ پھر ووٹ کس کو ملے گا؟ یا ووٹر ٹرن آؤٹ بہت کم ہوگا اور اس کے نتیجے میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ساتھ آج میں نے ویسے اس ولاگ میں آگے چل کے آپ کو خبر بھی دینی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ جس انٹرویو کے بارے میں بات ہو رہی تھی خاور مانیکا صاحب کا، اور وہ کہا جا رہا تھا کہ وہ بڑے تیار ہیں اور یہ اور وہ انٹرویو ابھی تک اس وقت تک ریکارڈ نہیں ہوا۔ وہ ساری ایسے بونگیاں مار رہا ہے جو بھی مار رہا ہے کہ وہ انٹرویو ریکارڈ ہو گیا، وہ انٹرویو ابھی ریکارڈ نہیں ہوا۔ لیکن وہ انٹرویو جس صورت حال میں بھی جس دن بھی آئے گا، اب وہ دنوں کی بات ہے، بہت کو لمبا عرصہ نہیں ہے، دنوں کی آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں دن، تو جب وہ آئے گا تو وہ صرف سیاست تک محدود نہیں ہوگا، وہ سیاست سے ایک سٹیپ آگے جائے گا، بہت آگے جائے گا۔ بس میں اتنا کہوں گا، یہ مجھے خبر ملی ہے اور یہ خبر بڑی کہتے ہیں سخت خبر ہے۔ اب اس میں مزید کیا ہوگا، مزید کیا رہ گیا ہے، وہ آپ وقت بتائے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں جو ابھی وہ پوچھنا ہوتا ہے نا، وہ عطا مانیکا صاحب، ان کے جو انکشافات ہیں وہ بڑی زبردست بات کرتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے ذرا رکھنا چاہوں گا۔ میں نے کہا جی بشرا بی بی کے بچپن سے جانتا ہوں، دم درود والا روپ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے سمدھی میاں عطا مانیکا صاحب بڑے اچھے شریف آدمی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی خاتون اول بنی تو مانیکا فیملی میں پیسے کی ریل پیل ہو گئی۔ بشرا بی بی کو بچپن سے جانتا ہوں، دم درود والا روپ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ انہوں نے نیوز کو یہ انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ چیئرمین تحریک انصاف سے بشرا بی بی کو اون چودھری صاحب نے ملایا۔ ٹھیک ہے، اون چودھری صاحب بڑے قریب تھے عمران خان صاحب کے۔ اون چودھری وغیرہ نے خان صاحب کے ذہن میں ڈالا کہ بشرا بی بی بہت پہنچی ہوئی ہستی ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس جا کر بشرا نے حلیہ ہی بدل لیا۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے چیئرمین پی ٹی آئی کے تعلقات خراب کرانے میں بشرا بی بی اور ان کی سہیلی کی لوٹ مار کا بھی ہاتھ ہے۔ لوٹ مار جو کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے بطور ڈی جی آئی ایس آئی انہیں بتائی تھی پنجاب میں، شروع میں سب کو پتا چل گیا تھا پنجاب میں کیا شروع ہو گیا۔ وہ یار میں لاہور میں رہتا ہوں، بحیثیت ایک صحافی سینکڑوں لوگوں سے ہر ہفتے ملتا ہوں، میرا کام ہے، ہم سب ملتے ہیں جتنے بھی صحافی ہیں، آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ لگ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کا ایسے ہاتھ پکڑ کے بتاتے ہیں یار نام نہیں لینا، یہ ہو رہا ہے، یہ کاغذ دیکھیں، یہ فلان دیکھیں، یہ ایسے دیکھیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک پرنسپل سیکرٹری ہیں رہے بزدار صاحب کے، اور وہ کسی کو اچھے نہیں لگتے تھے اس لیے کیونکہ بڑے آنریبل آدمی تھے۔ ٹھیک ہے جی، وہ موجود تھے، وہ آج بھی موجود ہیں، حیات ہے ماشاءاللہ، اب ریٹائر ہو گئے ہیں لیکن بڑے ہی کریڈیبل آدمی ہیں۔ کبھی ان کو بٹھا کر پوچھ لے کوئی کہ جی پنجاب میں کیا ہو رہا تھا۔ وہ ان کے پہلے پرنسپل سیکرٹری تھے صدیقی صاحب، پورا نام میں نہیں لیتا، صدیقی صاحب۔ وہ جناب آپ کو پتہ چلے گا کہ، اور وہ بڑے بڑے آنیسٹ، کئی بیوروکریسی میں بھی لوگ ان سے خار کھاتے تھے، وہ بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ آنیسٹ آدمی تھے۔ اور ان کے پاس تو ایسی ایسی سٹوریز ہیں اس وقت کی کہ آپ کبھی بیٹھیں سنیں تو آپ کو لگ پتا جائے۔ میں کوشش کروں گا کسی دن انہیں بلاؤں اور ہم ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کریں اور وہ بتائیں پنجاب کے اندر اصل لوٹ مار کیا ہو رہی تھی۔ تو یہ جو خاور مانیکا، جو عطا مانیکا صاحب آپ بتا رہے ہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ سے چیئرمین پی ٹی آئی کے تعلقات بھی انہوں نے خراب کیے۔ انہوں نے کہا آئندہ انتخابات میں ہو سکتا ہے 1970 والا ٹریلر چل جائے۔ ہمارا سیاستدان تو ابھی تھانے دار کے جبر سے آزاد نہیں ہو پایا۔ سیاسی تجربہ یہی بتاتا ہے کہ ترقیاتی کاموں کے نتیجے میں لوگ ووٹ نہیں ڈالتے۔ ترقیاتی کام شام جناب چھوڑ دیں، یہ جو بات انہوں نے بھی کی ہے نا کہ کہیں 1970 والا ٹریلر نہ چل جائے، وہ اس لیے
کی جو یہ ٹویٹر کے سروس پہ لوگ کہہ رہے ہیں نا فلان یہ وہ، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اب تمام تر تنقید کے باوجود جو میں عمران خان کی سیاست کے اوپر کرتا ہوں، اور جو فیکٹ میں نے آپ کو بتایا، یہ فیکٹ ہے، یہ فرق ہوگی، میں نے ہمیشہ ایک لفظ استعمال کرتا ہوں کہ یہ کوئی ہوائی کریکٹر نہیں ہے، کوئی افسانوی طریقے کریکٹر نہیں ہے، یہ یہی زمین پر رہنے والے لوٹ مار پنجاب کے اندر، لاہور کے اندر بیٹھ کے کرنے والے لوگ تھے جنہوں نے انی ڈالی ہوئی تھی. یہ لوگ اپنی جگہ موجود تھے اور انہوں نے جو کچھ کیا، یہ میں سب کہتا ہوں، لیکن اس کے بعد میں آپ کو یہ بات ضرور کہوں گا کہ آج بھی جو پلس ملتی ہے آپ کو، جو پلس ملتی ہے وہ یہ ضرور ملتی ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر موجود ہے اور وہ عمران خان کی پارٹی کے ساتھ ابھی بھی جڑا ہوا ہے. میں صحافی اور میں یہ بات کہتا رہوں گا کیونکہ یہ بات مجھے نظر آتی ہے، یہ فیکچول باتیں ہیں. باقی ہاں جو عمران خان نے کیا وہ ان کا وہ جانے، اور ان کا وہ جانے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جانے. یہ ولاگ تھا جی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.